सिर्फ इनको पीडीएम वाले लोगों को इनको एक पैगाम दिया कि देखिए 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा जैसे ही हम अपनी ये दो असेंबलियां रिजॉल्व करें। अब 66% पाकिस्तान में जब इलेक्शन होगा तो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो तो उसका तो काम करना खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो सारे इलेक्शन में चले जाएंगे। जब 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? वो सारे इलेक्शन में चले जाएंगे, इसका मतलब मुल्क हॉल्ट हो जाएगा। अब मैंने उनको ये समझाया, कल कोशिश की, गलत पैगाम चला गया कि देखिए मैं मुल्क के लिए आपको ऑफर कर रहा हूं, इलेक्शन तो जब भी होंगे वो इंशाल्लाह चाहे अक्टूबर में हो चाहे अगस्त, अगले अगस्त में हो, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ ने तो अब जीतना है। वो जीतना इसलिए है कि लोगों ने जो इनकी कारकर्दगी देखी है पिछले 7 महीने में, लोग तो यानी इनसे इतना मुतनफर है कि ये बाहर ही नहीं निकल सकते। ये जिधर पब्लिक के अंदर जाते हैं कोई चोर के नारे लगते हैं। मुल्क तो ये किसी एक शोबे के अंदर मुल्क में कोई फायदा नहीं हुआ, यानी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, बल्कि मुल्क तो नीचे जा रहा है। सारे जो इनका जो अपने 2 बड़े फाइनेंस मिनिस्टर्स जो इनके लेके आए थे और ये तजर्बाकार लोग थे, वो वापस में लड़ रहे हैं। वो जो मिफ्ता इस्माइल है, वो जो पहला फाइनेंस मिनिस्टर है, वो तो अब ये कह रहा है कि ये डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहा है इसहाक डार, और इसहाक डार कह रहा है कि उसने कुछ किया ही नहीं है जब वो फाइनेंस मिनिस्टर था। दोनों ही सच बोल रहे हैं। दोनों ही सच ये बोल रहे हैं कि मुल्क जा तो डिफॉल्ट की तरफ रहा है और दोनों ने कुछ नहीं किया, स्वाय स्टेटमेंट्स देने के और हमारे ऊपर तनकीद करने के। उनके पास तो अब कोई रोड मैप भी नहीं है इस मुल्क को बचाने के लिए। और जो बाहर की भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं और पाकिस्तान के अंदर भी जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनको पूरी तरह इत्मीनान इनके ऊपर उठ चुका है। वो समझते हैं कि अब इनके पास कोई अब हाल ही नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, तो लिहाजा मुल्क का जो माशी हालात हैं वो बड़ी तेजी से नीचे जा रहे हैं। और कोई भी शोबा, बिजनेस ले लें, इंडस्ट्री ले लें, ज़राअत ले लें, आईटी ले लें, एक इस वक्त मुल्क के अंदर जो इस मुल्क को वेल्थ क्रिएशन कर सकता है, दौलत में इजाफा कर सकता है, एक भी नहीं है शोबा जो कि इनकी जो अब इस हुकूमत के ऊपर एतमाद रह गया हो। तो ना अंदर से कोई इसके ऊपर एतमाद नहीं रखता है, ना बाहर से। 75% पाकिस्तानी कह रहे हैं इलेक्शंस करवाओ, क्योंकि वो भी समझ गए हैं गवर्नमेंट फेल हो गई है। तो इसमें हमने सिर्फ इनको ये कहा कि हम तो ये करने जा रहे हैं, आपको अगर मुल्क की फिक्र है तो आप इस वक्त क्योंकि मुल्क आपसे संभाला नहीं जा रहा, मुल्क जा रहा है डिफॉल्ट की तरफ, तो आप भी इलेक्शंस करवा दें, एक जनरल इलेक्शन ही हो जाए, बजाय ये कि 66% पाकिस्तान में होगा। ये मेरा मकसद उनको कहने का था। बाकी इनसे बातचीत किस चीज पे होगी, हो ही नहीं सकती। ये जिस लिए गवर्नमेंट में आए हुए हैं और हमने अपनी तरफ से पूरी जोर लगाया गवर्नमेंट करने में, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इनका सिर्फ गवर्नमेंट में आने का मकसद क्या था? अपनी चोरी माफ करवाने के लिए। पहले ही अपनी चोरी माफ करवा चुके थे जनरल मुशर्रफ से एनआरओ लेके। अब ये दूसरा एनआरओ इन्होंने लिया है, वो भी बदौलत जो इनके हैंडलर्स थे उन्होंने इनकी वो सहूलतकार बने इनको दूसरा एनआरओ लेने के लिए। और जनरल मुशर्रफ को जो सबसे बड़ी तनकीद हुई थी वो उसके एनआरओ देने पे थी। बाकी तो जनरल मुशर्रफ ने इन दोनों पार्टी से मुल्क को बेहतर चलाया था। लेकिन उसको जो लोग बुरा भला कहते हैं, लोग अभी भी नहीं भूल सकते कि चोरी हुई मुल्क की। देखिए, चोरी होती है किसी मतलब मेरे घर चोरी हो गई, लेकिन करप्शन मुल्क का पैसा चोरी होता है। तो जनरल मुशर्रफ के पास तो इख्तियार ही नहीं था कि जो मुल्क का पैसा चोरी हो वो माफ कर दे। और अब फिर 1100 अरब रुपए का इन्होंने ये आए हैं
اور ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ 1100 ارب روپے کے ان کے کیسز معاف ہوں. تو سب کے کیسز معاف ہوتے جا رہے ہیں. یہ دار بھی بچ گیا ہے. دار کا میں یاد کروا دوں کہ اس سے پوچھا تھا کہ $5 ملین آپ نے اپنے بچوں کو بھیجے ہیں, آپ نے کدھر سے بھیجے ہیں؟ آپ کی انکم میں تو یہ شو نہیں ہو رہا. اس نے کہا جی مجھے وہ ابو دھابی سے, میں کسی ابو دھابی کے شیخ کے لیے کام کرتا تھا تو اس نے مجھے پیسہ دیا ہے. انہوں نے اگلا سوال پوچھا کہ اگر اس نے پیسہ دیے تو آپ کے پاس کوئی تو ثبوت ہوگا. کسی نے $5 ملین آپ کو ایسے کیش میں تو نہیں پکڑا دیا, کوئی تو ہوگا, کوئی چیک وغیرہ. جب اس سے یہ سوال پوچھا گیا, وہ اس کے جہاز میں بیٹھ کے جو پرائم منسٹر تھا تب خاقان عباسی, اور وہ ملک سے فرار ہو گیا. اب آ کے انہوں نے قانون اتنا بدل دیا کہ وہ بھی پاک ہو گیا, اور اب وہ مریم بھی بچ گئی ہے. نواز شریف کی تیاری ہو رہی ہے اس کو بھی بچانے کے لیے. آصف زرداری کے کیسز وہ ختم ہو رہے ہیں. 1100 ارب روپے کا ملک کو ڈاکہ پڑ رہا ہے, اور یہی انہوں نے ابھی تک اگر ان کا کوئی کارنامہ ہے تو وہ ہے کہ اپنے کیسز معاف کروا لیے. اور اس کا جو دوسرا ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرے, کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کیسز کریں تاکہ ہم ناک آؤٹ کر دیں, یعنی ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر کے تو ہم کسی طرح الیکشن جیت جائیں, اور یہ نہیں جیت سکیں گے. تو ملک کا اس وقت ضرورت یہ ہے کہ سیاسی استحکام آئے, اس کی وجہ سے معاشی استحکام آئے گا. سیاسی استحکامات آ سکتا ہے صرف ایک طریقے سے, وہ ہے الیکشنز. اور اسی لیے آج 75% قوم اس چیز کے اوپر آ گئی ہے کہ الیکشنز کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور ہم نے ان کو اس لیے آفر کیا کیونکہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں پنجاب اور کے پی کی, اور وہ اس لیے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں آپ کی ملک کی ضرورت ہے الیکشنز, اور پی ٹی آئی کی ضرورت الیکشنز نہیں ہے اس وقت. پی ٹی آئی تو انشاءاللہ جب بھی الیکشنز ہوں گے تو ہم جیت جائیں گے, بلکہ جتنی دیر یہ بیٹھے جا رہے ہیں اسمبلی میں, ان کا تو گراف اور تیزی سے نیچے جا رہا ہے. تو ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اگر الیکشن ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ملک, میں یہ آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کے حالات ہیں وہ اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر یہ الیکشنز نہ ہوئے تو ہمیں تو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ جب تک یہ الیکشنز کال کریں گے تو وہ ملک تو ادھر پہنچ جائے گا جدھر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا اس کے بعد. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا یہ جو ہینڈلرز ہیں جنہوں نے 7 مہینے ان کی مدد کی, جنہوں نے ان کی مدد کی ان کو اقتدار میں آنے کے لیے, اور ہم آپ ذرا سٹیٹمنٹ سن لینا مریم کی, اس کی خاقان عباسی کی, اس کی میرے خیال میں رانا ثناء اللہ, اور ان کا ایک اور احسن اقبال, ان کی تو ٹی وی پہ سٹیٹمنٹس ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو کبھی نو کانفیڈنس کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے. ان کی تو سٹیٹمنٹس انہوں نے خود ٹی وی پہ دی ہوئی ہیں. تو جو سہولت کار ان کو لے کے آئے تھے, تو کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ملک کدھر جا رہا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ان کو یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں, ہم سب کو پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے. انہوں نے پھر ملک چھوڑ کے بھاگ جانا ہے. یہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے جب حالات برے دیکھے یا ملک ڈوبنے لگا تو انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے. ان کے تو پیسے دولت سب کچھ باہر پڑا ہے ڈالرز میں, تو جب روپیہ گرے گا ڈالر کا تو فائدہ ہوگا ان کو. تو اس لیے ان کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے. نواز شریف جو ہے اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. وہ فیصلے پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں کرتا, نہ زرداری کرتا ہے, کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ اپنے پیسے بچانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں. تو ان کی تو کوشش یہ ہے کہ کیونکہ یہ اب الیکشن جیت نہیں سکتے, ملک کو آگے لیتے جاؤ, ڈیلے کرو الیکشن, جتنا ڈیلے ہوگا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پر کیسز کوسز کر کے مجھے ڈسکوالیفائی کر کے, اور شاید وہ ماحول بن جائے کہ یہ الیکشن کمیشن تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, وہ تو بالکل ہر فیصلہ, بلکہ ان کی پارٹی کا کوئی ممبر لگتا ہے کہ جو کوشش پوری کر رہا ہے کہ کیسے ان کو جتانا ہے. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیلے کر کے یہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن وہ ایسا ماحول بنا کے تو شاید جیت جائے.
اور اگر یہ نہیں جیتیں گے تو انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے. اور میری پوری پیشن گوئی ہے کہ انہوں نے ان کے لیڈرز نے پھر یہ تیسری دفعہ باہر بھاگیں گے، لیکن ملک کو تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر کے. تو میں نے آج آپ سب کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ کو سمجھ آنا جانا چاہیے کہ ملک کا پولیٹیکل سیناریو ہے کیا. ہم کھڑے ادھر ہیں جدھر یہ ہمارے لیے پی ٹی آئی کا تو گراف اللہ کا شکر ہے کبھی بھی اتنا اوپر نہیں گیا جتنا آج ہے، لیکن ملک کا صورتحال یہ ہے کہ یہ جتنی دیر آپ بیٹھیں گے تو جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جو بیرون ملک کا فائنینشیل مارکیٹس ہے وہ مکمل طور پہ ان کے اوپر اعتماد ان کا کھو بیٹھا ہے. موڈیز ہو یا فچ ہو جو کہ کریڈٹ ایجنسیز ہیں جو دنیا کی ملکوں کی کریڈٹ وردینس ہے اس کا فیصلہ کرتی ہیں، وہ سب انہوں نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا. اور یہ جو سی ڈی ایس ہے اس کا مطلب کہ پاکستان کیا قرضہ واپس کر سکتا ہے اور جو اس کی رسک ہے اب وہ ہم جب تھے 5% پہ تھی، آج وہ پہنچ گئی ہے 100% پہ. یعنی کوئی بھی نہیں اب سمجھتا کہ پاکستان اپنا قرضہ واپس کر سکتا. اس لیے باہر سے تو پاکستان میں پیسہ آنے نہیں لگا، نہ انویسٹمنٹ آنے لگی ہے، نہ پاکستان کے اندر سے انویسٹمنٹ آنے لگی ہے. اور دوسری چیز جو یہ قرضے مانگیں گے کمرشل بینک سے انہوں نے اب دینے نہیں ہیں قرضے. تو اس ماحول کے اندر ہمارا ملک ایک مزید خطرے میں ہے. اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ادھر پہنچ جائے گا جدھر خدا نہ خواستہ ہمارے کوئی بھی ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. تو یہ تو ہمارا پیغام ان کو بھی ہے جنہوں نے جس طرح میں نے کہا انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے، لیکن جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ملک جدھر کھڑا ہے تو نقصان تو جنہوں نے یہاں رہنا ہے، جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، وہ نقصان تو ان کو ہونے لگا ہے اور ہو رہا ہے. یعنی ہر روز ملک کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. یا انہوں نے ساری ایل سیز وہ نہیں آنر کر رہے، ساری باہر سے امپورٹس بند کر دی، اور امپورٹس وہ ہیں جو کہ را مٹیریل کے امپورٹس ہیں. اس کا مطلب فیکٹریاں بند ہوتی جا رہی ہیں. انڈسٹری ہماری، ہم نے ریکارڈ بڑی دیر کے بعد انڈسٹری کو اٹھایا تھا اپنی، جو 10.6% پہ گرو کر رہی تھی. ہمارے آخری مہینے میں 26% پہ انڈسٹریل گروتھ تھی، آج وہ 0 پہ پہنچ گئی ہے. زراعت کے اندر ہمارا ریکارڈ 17 سال کے بعد 4.5% ہماری زراعت کی گروتھ ہوئی تھی، اور ہماری 4 فصلیں ریکارڈ تھی 2 سال. تو وہ بھی آج کسانوں کا ساری فصلیں نیچے آ گئی ہیں، ان کی جو پیداوار ہے، کیونکہ کھادیں بڑھ گئی ہیں، ڈیزل بڑھ گیا ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ان کی انپٹس اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اپنی زمین پہ لگانے کے لیے. تو لہٰذا جدھر سے ہم چھوڑ کے گئے تھے اور جدھر یہ پہنچ گیا، جدھر پاکستان کو انہوں نے پہنچا لیا ہے، وہ اس سے صرف نکلنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ میں اب سے نہیں 7 مہینے سے کہہ رہا ہوں، صاف اور شفاف الیکشن. اور میں آپ سب کو آج اس لیے یہ کہا تھا کہ آپ سے میری بات بھی ہو جائے، آپ کو میں بتا بھی دوں کہ میرے ذہن میں کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو اب تیاری کرنی چاہیے الیکشنز کی. ساروں کو اپنے ایم این ایز، اپنے ایم پیز، آپ کو اپنے اپنے حلقوں میں نکل جانا چاہیے اب. اور آپ کی تیاری صرف خاص طور پہ ایم پیز کے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. ناممکن ہے کہ اگر 66% پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے تو اس کے بعد جنرل الیکشن کو روک سکتے ہیں یہ. تو ہم ساروں کو اب کوشش اپنے حلقوں میں تیاری کر لینی چاہیے الیکشن کی. اور ہم نے صرف ان کو یہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں جنرل الیکشن کی ڈیٹ دینے میں تو ہم بات کریں گے، نہیں تو ہم عن قریب اناؤنس کر دیں گے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر کے الیکشنز. اور میں نے محمود خان آپ کو بھی مجھے پتا ہے کہ آپ تیار ہیں بالکل، اور پرویز الہی نے بھی مجھے پوری گو ہیڈ دے دی ہے کہ جب میں چاہوں گا تو اسمبلیز میں ڈیزالو کر سکتا ہوں. تو میں اس لیے یہ سب کو آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اب تیاری ہو جانی چاہیے مینٹلی، چاہے اب وہ الیکشن پہ آئیں یا نہ آئیں. اگر وہ آئیں گے تو ٹھیک ہے، جنرل الیکشن پہ ہم چلے جائیں گے، لیکن اگر وہ نہیں آتے تو ہم نے اسی مہینے انشاءاللہ اپنی پروونشل اسمبلی سے کو ڈیزالو کر کے ہم نے پھر الیکشنز کی طرف نکل جانا ہے.
ہاں ایک میں نے آپ سب کو کہنا تھا کہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اعظم سواتی کے لیے پروٹیسٹ کرنا ہے. سب کو میں کہہ رہا ہوں جو اسے ظلم ہوا ہے یہ ظلم کی انتہا ہے. ایک آدمی جس نے ٹویٹ کیا ہے, دنیا کے اندر ہر جگہ آپ کو اجازت ہوتی ہے جمہوریت میں تنقید کرنے کی. ایک ٹویٹ کے اوپر تنقید کرنے پہ اس کو تشدد کیا گیا. ایک 75 سالہ آدمی, اس کو پہلے اس کے پوتا اور پوتیوں کے سامنے مارا گھر میں جا کے, اس کے بعد اس کو لے جا کے یہ ڈرٹی ہیری نے کے آرڈرز پہ اس کو انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا ننگا کر کے. اور اس آدمی کا کوئی بھی اس کے اوپر اس طرح کا ظلم ہوا ہوتا تو اس کا غصہ آنا تھا. اس کے بعد اس کی جو سب سے بڑا ہمارے معاشرے کے اندر, ایک ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے, اس کی جو ویڈیو بنا کے اس کے گھر اس کی فیملی کو دی گئی, یعنی کون آدمی ہے اس کے بعد ریئیکٹ نہیں کرے گا؟ میری طرح کا آدمی, میں تو خودکش حملے کے لیے تیار ہو جاؤں گا میرے گھر سے مجھے کوئی اس طرح کرے. یعنی میں تو اپنا سارا, میں اس کے بعد تو صرف ایک چیز میرے ذہن میں آیا کہ میں نے بدلہ کیسے لینا ہے, اور میں ہر سطح پہ جاؤں بدلہ لینے کے لیے. تو وہ آدمی جب اس کا ذہنی اس کا سوچ دیکھے کہ وہ کدھر پہنچا ہوا ہے, تو اس سے اگر منہ سے چیزیں نکل بھی گئی تو یہ تو دیکھیں کہ ہوا کیا ہے. آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ سب کو جانتا ہوں کہ آپ کو سب کسی سے بھی یہ ہو تو آپ سارے اسی طرح ریئیکٹ کریں. کون غیرت مند آدمی اس طرح ریئیکٹ نہیں کرے گا؟ اور اس کو آپ پکڑ کے اس کے اوپر 30 FIR کاٹ دیا, اس کو کوئٹہ لے گئے, اور اس کی ہارٹ کی کنڈیشن ہے. ہم یہ ابھی سب, اگر اعظم سواتی کو کچھ ہوا, ہم سارے FIRs کاٹیں گے ان سب لوگوں پہ جو ذمہ دار ہیں اس سے یہ اس کے اوپر تشدد کرنے پہ, اور اس کو پھر یہ جو اس کو کوئٹہ لے کے گئے ہیں, جس طرح پکڑ کے لے کے گئے ہیں, سارا ہمارے جسٹس سسٹم کا مذاق اڑ گیا ہے. پاکستان کے اندر فنڈامنٹل رائٹس, یعنی میں پھر سے بڑے ادب سے اپنی عدیہ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس قوم کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کہ کس کے پاس ہم جائیں کہ اتنی بڑی وائلیشن ہو رہی ہے انسانی حقوق کی, تو اس کا یہاں تو اس کا مطلب جنگل کا قانون ہے, تو طاقتور جو مرضی کر سکے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ساروں کو آپ کو اس کے اوپر سٹیٹمنٹس دینی چاہیے اور کھڑا ہونا چاہیے. آپ کو ساروں میں اپنے لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے کہ اگر یہ آج اعظم سواتی سے ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے کسی سے بھی یہ ہو سکتا ہے. ہم کسی سے بھی یہ کر سکتے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ اعظم سواتی سے وہ, اور ہمارے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ چل جی ہمارے سے نہیں ہوگا. یہ تو ایک دفعہ اگر اس کے اوپر یہ جس طرح کر رہے ہیں, یہ تو کوئی بھی پاکستان میں اس کا مطلب, ہم کوئی بھی اگر منہ کھولیں گے اور کوئی اپنا آزادی رائے کا اظہار کریں گے تو ہم کسی سے بھی ہو سکتا ہے. ارشد شریف سے جو ہو چکا ہے, یہ بھی کوئی اس کی کوئی مثال ہے کہ پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, اور سب کو پتا ہے کہ وہ سب سے کریڈیبل باضمیر آدمی, محب وطن پاکستانی, ساروں کو پتا ہے. اس لیے لوگ اس کو اتنا پسند کرتے تھے, اس لیے وہ اوپینین میکر تھا. لوگوں کو پتا تھا کہ وہ ملک کے لیے کھڑا, ملک کے مفادات کے لیے. اس سے جو ہوا ہے, اور اسے جا کے باہر قتل کر دیا. اور مجھے اتنا افسوس ہے اپنے صحافی برادری سے کہ اس کے لیے نہیں آپ کھڑے ہوں گے, اور آپ کی جس کی بھی وجہ سے اس کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے, یہ تو اس کا مطلب آپ سب کسی سے بھی ہو سکتا ہے. کسی بھی صحافی, اگر ارشد شریف سے ہو سکتا ہے تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہو. حقیقی آزادی آتی ہے حقوق سے. حقوق ملتے ہیں رول آف لا سے, انصاف سے. تو یہ پاکستان میں وہ وقت ہے. تو آپ سب کو میں یہ کہنا تھا کہ آپ سب کو مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے ابھی الیکشن میں بھی جانا ہے, اور یہ ہماری مسلسل جدوجہد جاری رہے گی. یہ پہلا قدم ہوگا انشاءاللہ جب ہم اپنی پروونشل اسمبلیز میں الیکشنز کروائیں گے. محمود خان, آپ تھینک یو, اور آپ پلیز کچھ کہنا چاہتے ہیں.